अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दिस इज सूरह बकरा आयत नंबर 30 जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इस काला, और जिस वक़्त कहा, रब्बू का या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके रब ने। ये जो रब्बू का वर्ड है, आप देखेंगे पूरे कुरान हकीम में ये बार बार ये वर्ड आएगा। अल्लाह ताला बार बार हर बात में फरमाते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस वक़्त आपके रब ने ये किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक़्त आपके रब ने ये हुक्म दिया, इस तरह उस कौम को तबाह किया, इस तरह लोगों पे रहम किया। रब्बू का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रब, ये मकाम है जो आपको हकीकत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझाता है, बताता है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम क्या है। ये ऐसे ही है जिस तरह मैं अपने बाबा की बेटी हूँ और माय फादर इज़ माय प्राइड, मेरा फ़ख्र है। तो मैं चाहे किसी भी मकाम पे पहुँच जाऊँ, मैं ज़िंदगी के किसी भी लेवल को अचीव कर लूँ सक्सेस के, मैं हमेशा जानना चाहूँगी अपने वालिद की निस्बत से। आई वुड ऑलवेज वांट टू बी कॉल्ड माय फादर्स डॉटर। बहुत से ऐसे लोग आप देखें, लोगों को अपनी कुछ निस्बतों पे बड़ा फ़ख्र और मान होता है। वो खुद चाहे उन हस्तियों से बहुत ऊपर चले जाएं दुनियावी तौर पे, लेकिन उनका फ़ख्र होता है कि जी मैं फ़लाँ का स्टूडेंट हूँ, मैं फ़लाँ का भाई हूँ, फ़लाँ का मैं बेटा हूँ, फ़लाँ की मैं बेटी हूँ। ये आपका मान है, फ़ख्र है, और आप चाहते हैं कि दुनिया आपको आपकी वजह से ना जाने, दुनिया आपको उनकी निस्बतों से जाने, क्योंकि आपको उनसे बहुत मोहब्बत होती है, वो आपका फ़ख्र होता है। अब अल्लाह ताला कायनात के रब है। अल्लाह ताला ने तमाम कायनात तख्लीक की, तमाम अंबिया अल्लाह ताला की मखलूक हैं, तमाम रसूल अल्लाह की मखलूक हैं, तमाम अहले बैत, असहाबा, तमाम कायनात, हम सब अल्लाह की मखलूक हैं। लेकिन अल्लाह ताला को हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत है कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मुझे पहचानना है तो मेरे हबीब की निस्बत से पहचानो, मैं उनका हूँ। रब्बू का या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपका रब हूँ। हालांकि अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं रब्बुल आलमीन, मैं तो तमाम जहानों का रब हूँ, मैं सबको पाल रहा हूँ। और ये अल्लाह ताला मेरा भी रब है, आपका भी रब है, आसमान का ज़मीन का भी रब है, जानवरों का भी रब है, जो हमारी छोटी से छोटी एटम्स हैं, वायरसेस हैं, बैक्टीरिया, उनका भी वो रब है, और मलाइका का भी वो रब है, जन्नात का भी वो रब है, सबका वो रब है। लेकिन अल्लाह ताला फरमाते, मेरा फ़ख्र ये है, मुझे इस निस्बत पे बहुत फ़ख्र है, ये मेरा मान है कि मैं नूर अव्वल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रब हूँ। मैं इस तरह जाना चाहता हूँ, पहचाना जाना चाहता हूँ। और इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, आपने वो आयत देखेंगे भी आगे चल के, जहाँ अल्लाह ताला फरमाते हैं कि और आप नहीं हैं मगर हमारे रसूल। अब ये मैं तर्जुमा कह रही हूँ कि आप नहीं हैं इल्ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उसको बाज़ तर्जुमों में, तफासीर में नहायत गैर जिम्मेदारी के साथ उसका तर्जुमा ये कर दिया जाता है कि यार वसल्लम आप नहीं, कुछ भी नहीं है सिवाय हमारे रसूल के। नाउज़ुबिल्लाह, ये नहायत बेअदबी है। अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, या रसूल वसल्लम, इस कायनात के सामने अल्लाह जो आपका रब है ना, वो ऐलान कर रहा है कि ये ऐसी, जिससे अल्लाह ताला बीबी फातिमा से कह रहे हैं कि ए मेरी बंदी फातिमा, आप ये ना समझें कि ये जो हस्ती हैं ये आपके बाबा है, नहीं, ये मेरे रसूल है। रसूल कहते हैं जो भेजा गया हुआ, जो आपकी तरफ से पैगाम लेके जाए। तो अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं कि ये हैं मेरे, ये मेरा करम है और ये मेरा लुत्फ है, ये मेरी अता है कि मैंने इनको आपका बाबा बनाया है। और हज़रत अली और हज़रत इमाम हुसैन, अहले बैत को अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, सहाबा को अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, आप ये ना समझें कि ये आप में से किसी के बाबा हैं, या ये आप में से किसी के ज़ौज हैं, हस्बैंड हैं, या ये आप में से किसी के साहिब हैं, दोस्त हैं, कंपेनियन हैं, आपके सरदार हैं, आपके इमाम हैं। वो ये सब कुछ बाद में है। उनका फ़ख्र और उनका मर्तबा ये है कि वो हमारे हैं। अल्लाह ताला इतनी ओनरशिप ले रहे हैं अपने हबीब की कि मैं उनका हूँ, मैं हूँ रब्बुल आलमीन, लेकिन मैं जाना चाहता हूँ कि मुझे पहचाना इस तरह जाए कि मैं रब्बू का, या रसूल वसल्लम, मैं आपका रब हूँ। और आपको भी कायनात इस तरह पहचाने कि आप मेरे हैं, आप मेरे रसूल हैं, और मैं, ये मेरा
اتنا بڑا ظرف ہے اور یہ میری اتنی بڑی رحمت ہے کہ میں نے اپنی محبت کو تمام کائنات کے ساتھ ایز اے رسول، ایز کسی کا والد، کسی کا میں نے ان کو ہسبینڈ بنایا، امت کا میں نے ان کو سردار بنایا، آقا بنایا، تمام کائنات کے ساتھ شیئر کیا. تو یہ قرآن پاک میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی محبت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر آیت میں نظر آئے گی. یہ عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو اللہ کرتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ ہر چیز برداشت کر لیتے ہیں، مگر وہ اپنے انبیاء کی اور خاص طور پہ بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہلکی سی گستاخی، ہلکی سی بے ادبی، یہ جو ہم انفارمل طریقے سے بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے لیتے ہیں، یا ہم بڑے عام جس طریقے سے ہم آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں اس لہجے میں انبیاء کا، رسولوں کا اور خاص طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر دیتے ہیں، اللہ کو یہ نہایت بری بات لگتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ کے آداب نہیں بتایا. اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں میری بارگاہ میں آتے ہو، میرا بندہ میرے سے گلے شکوے بھی کرتا ہے، میرے سامنے روتا بھی ہے، میری گود میں سر رکھ کے جو ہے وہ اپنے تکلیف کا اظہار بھی کرتا ہے، اونچا بھی ہو جاتا ہے، خاموشی سے اپنے دل میں بھی یاد کرتا ہے. میں ہر لحاظ سے اپنے بندے کو، میں 70 ماہ زیادہ پیار کرتا ہوں، میں ہر لحاظ سے اس کو برداشت کر لیتا ہوں اور میں اس کو ایکسیپٹ کر لیتا ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات اتار دی، پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے آیات اتاری، بار بار اتاری کہ یہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ان کی شان میں گستاخی تو بہت بڑی بات، ان کی بارگاہ میں تو میں جو تمہارا ایک انفارمل ایٹیٹیوڈ ہے جو آپس میں جس طرح تم ہو، میں یہ بھی برداشت نہیں کر سکتا. تو یہ قرآن حکیم میں جو ایک آپ کو بار بار میسج ملے گا وہ اللہ تعالیٰ کی بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور جس وقت آپ کے رب نے کہا، لِلْمَلَائِكَةِ، فار دا ملائکہ، حکم دیا ملائکہ کو، انی بے شک میں جائلٌ بنانے لگا ہوں، فی کہتے ہیں ان الارض زمین پہ خلیفہ، میں بھیجنے لگا ہوں، میں بنانے لگا ہوں زمین میں اپنا ایک خلیفہ. اب یہ خلیفہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب تک ہم خلیفہ کو سمجھیں گے نہیں ہمیں سمجھ نہیں آئے گی کیوں آگے سے جو کوشچن آ رہا ہے ملائکہ کی طرف سے وہ کیوں آیا تھا. کیونکہ خلیفہ کہتے ہیں وہ جو کسی کے بہاف پہ اتھارٹی ہولڈ کرتا ہے. ٹھیک، جس طرح میرے والد جب آرمی میں گئے تو پاکستان آرمی نے جب ان کو یونیفارم دیا یا ان کو جو بھی رینک دیا، وہ رینک اور وہ یونیفارم اور وہ جو اتھارٹی ایکسرسائز کر رہے تھے ان دونوں چیزوں کی وجہ سے، اس رینک کی وجہ سے اور اس یونیفارم کی وجہ سے، وہ خلیفہ تھے اس وقت گورنمنٹ آف پاکستان کے یا دی انسٹیٹیوٹ آف پاکستان آرمی کے. تو ان کے بہاف پہ ان کے وہ ریپریزنٹیٹیو تھے، وہ جب بھی کہیں دنیا میں جاتے تھے، اور جو اتھارٹی اس انسٹیٹیوٹ کی ہے اس اتھارٹی کو وہ پھر وداؤٹ اینی فیئر، وداؤٹ اینی ریسٹرین اس کو پھر اپنے بتائے ہوئے قواعد کے اور انسٹرکشنز کے مطابق یوز کرتے تھے. تو جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں زمین میں اب ایک خلیفہ بھیجا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے تمام تر اتھارٹی دیا جائے گا. وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ کچھ دیا جائے گا جو آج تک کائنات میں نہیں دیا گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ابھی تک کسی کو اپنا ریپریزنٹیٹیو نہیں بنایا. آپ امیجن کریں کہ کائنات بن گئی. ویسے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کائنات بننے کا جو یہ ایک ٹرانزیشن ہے، یہ جو ایک طبق در طبق سٹیج وائز کائنات بنی، کیوں بنی، کیسے بنی، کون کب آیا، اس کو میں مطلب کوئکلی اگر سمرائز کروں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ہی اللہ تھا. یہ جو ہم، کیونکہ ہم اللہ کی ہستی اتنی بڑی ہے، الفاظ تو خیر کیا دماغ میں انسان سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن الفاظ میں پٹ کرنا اس کانسیپٹ کو تو بہت ہی مشکل ہے. بٹ اللہ کی ذات ہی اللہ ہی تعالیٰ تھے، اللہ ہی ہیں، کائنات کچھ بھی نہیں تھا. ٹھیک، اللہ کے علم میں جو اللہ، مجھے اور آپ کو ایکسٹرنل علم آتا ہے. میں اور آپ جب بچے تھے ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا، ہم نے دنیا کی بکس پڑھی، ایکسپیرینسز کیے، دنیا کو دیکھا، آبزرویشن سے ہم نے چیزیں سیکھی. تو ہمارا علم وہ ہے جو باہر سے اندر آیا، ہمارے اندر کوئی علم نہیں تھا. ٹھیک ہے، ہمیں تو یہ عطا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کا سارا کچھ جو ہے وہ اللہ کی اپنی ذات کا ہے. اللہ تعالیٰ کا علم کہیں باہر سے نہیں آیا، اللہ کے علم اللہ کی ذات کا حصہ ہے. ہم اللہ تعالیٰ کے علم میں تھے، پوری کائنات واز پارٹ آف اللہ تعالیٰ علم، ہم اللہ کے علم میں تھے، بٹ ہمارا بھی کوئی باہر فزیکلی ہم کہیں پریزنٹ نہیں تھے.
اللہ ہی اللہ تھا. ٹھیک. پھر اللہ تعالیٰ آپ کو وہ حدیث سنی ہوگی آپ نے کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ایک مخفی خزانہ کی طرح تھا. میں نے چاہا کہ اس خزانے کو کوئی اپریشیٹ کرے, میری اس ہستی کا کوئی عارف پیدا ہو, تو میں نے یہ کائنات بنائی. اب یہ ایسے ہی ہے کہ دیکھیں, یہ میں ایگزامپل دے رہی ہوں آف این انسان کہ جیسا ایک پینٹر ہے, وہ ایک آرٹسٹ ہے, ٹھیک ہے, اس کو ہم پینٹر تب تک نہیں کہتے جب تک وہ کوئی چیز پینٹ نہ کر لے, ٹھیک ہے. دیکھنے میں تو ہر انسان کوکنگ کر سکتا ہے نا, لیکن ہم سب کو تو یہ نہیں کہتے کہ کوکس ہیں. جب تک کوئی کوکنگ کرتا نہیں ہم اس کو کوک نہیں کہتے. ٹھیک. اللہ تعالیٰ مصور تھے, جب اللہ نے کچھ بھی نہیں بنایا تھا اللہ تب بھی مصور تھا, کیونکہ یہ اللہ کی ذات کی صفت ہے. اللہ تعالیٰ جب کچھ بھی تخلیق نہیں اللہ نے کیا تھا, اللہ پھر بھی خالق تھا. اللہ تعالیٰ ڈز ناٹ نیڈ ٹو کریٹ اینی تھنگ ٹو بیکم خالق, لیکن اللہ تعالیٰ وانٹیڈ ٹو ایکسپریس دیٹ صفت آف تخلیق. اللہ تعالیٰ وانٹیڈ کہ میری ہستی کو, میں کوئی ایسی ہستی پیدا کروں جس کو میں اپنی عرفان دوں, میں اس کو معرفت دوں, میں اس کو علم دوں, اور پھر وہ اپنی چوائس سے, اور پھر میں اس کو فری ول بھی دوں, اور پھر وہ اپنی چوائس سے میری عظمت کو مانے اور اس محبت کو مانے جس محبت سے میں نے اسے کریٹ کیا ہے. اس محبت میں وہ بندگی کرے, وہ میرا عبد بنے, وہ آؤٹ آف محبت میرے آگے جھک جائے. تو اللہ تعالیٰ نے نور اول تخلیق کیا. جب صرف اللہ ہی اللہ تعالیٰ ہیں, اللہ تعالیٰ نے ایک نور, اپنے نور میں سے اللہ تعالیٰ نے نور کا ایک حصہ اپنے سے الگ کیا. یہ نور بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں جب کچھ نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے جو پہلی اللہ تعالیٰ نے جو نور تخلیق کیا وہ بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اسی نور سے, آپ نور کی اسٹیج میں یور دیر, مخلوق میں آپ اول ہیں, یور دیر. اللہ تعالیٰ نے اسی نور میں سے لے کے بگ بینگ ہوا, اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین, اور پھر اس کو پھر اللہ تعالیٰ نے, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کون کہہ دیں تو ہم اپنی مدرس کے ووم میں ایک سیل سے ایک ملی سیکنڈ کے اندر ہم پورا انسان بن جائیں. اللہ تعالیٰ نے کیوں ہمیں اتنے سٹیجز سے, ایک سیل سے ہم آہستہ آہستہ سیلز گرو ہوتے ہوتے خون کا لوتھڑا بنتا ہے, پھر اس کے اندر آہستہ آہستہ مسلز بنتے ہیں, بونز بنتی ہیں, ان بونز کے اوپر مسل آتا ہے, فلیش آتی ہے, پھر اس سے ایک جیتا جاگتا سانس لیتا ہوا انسان بنتا ہے. ابھی ایک پورا پروسیس ہے آف 9 months. اللہ تعالیٰ تو ایک سیکنڈ میں کر سکتے تھے, لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہر چیز کو سٹیج وائز پروگریشن دیتا ہے. تو انسان بھی اسی طرح تخلیق ہو. اب کائنات پہلے دن یہ ایز اٹ از بن سکتی تھی, اللہ کا اگر حکم ہوتا. اللہ کے ارادے میں یہ چیز ایسی نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو سٹیج وائز پیدا کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آسمان کی طرف دیکھو, میں نے اس کو طبق در طبق تیار کیا. سورہ ملک کی آیت ہے کہ میں نے ایک کے اوپر ایک تیار کیا. ٹھیک ہے, پروگریشن ہے اس آسمانوں میں بھی. اسی طرح یہ کائنات جو بنی, پہلے دھواں تھا, پھر دھوئیں سے پانی الگ ہوا, پھر اللہ تعالیٰ نے ہیونلی باڈیز بنائی, پھر یہ زمین کا ایک گلوب بنا. یہ گلوب شروع میں آگ کی طرح تھا, گرم تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کو آہستہ آہستہ ٹھنڈا کیا. اللہ تعالیٰ کی حکمت ہی تھی, ہاؤ مچ ٹائم اٹ ٹوک, یہ سب اللہ کے علم میں تھا. اللہ چاہتا ہے ایسے ہی تھا. وہ آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہوا تو ایک سرٹن قسم کی یہاں پہ جو ہے نا حیات قائم ہوئی. سیلولر یونی سیلولر آرگنزمس پیدا ہوئے, جو اس زمانے کے جو پلانٹس تھے جب یہ دنیا بن رہی تھی وہ آج ادھر موجود ہی نہیں, کیونکہ وہ اس ٹیمپریچر میں ان ایٹماسفیرک جو کنڈیشنز تھیں ان کے اندر وہی پلانٹس گرو کر سکتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی مخلوقات پیدا کی. پھر وہ آہستہ آہستہ مزید اس کو ٹھنڈا کرتے گئے. زمین کے اندر مزید جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے, کیونکہ وہ الفاتر ہے, مسلسل چیزوں کے اندر پوٹینشیلز ڈال رہا ہے. زمین مزید خوبصورت ہوتی گئی. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایک آئس ایج آئی, مختلف قسم کی ایجز اس دنیا پہ سے گزری, بیکاز اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک سرٹن طریقے سے تیار کرنا تھا. لیکن یہ سب تیاری کس کے لیے ہو رہی ہے؟ بات یہ میں سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ یہ ساری تیاری اس نور اول کے لیے ہو رہی ہے. اللہ نے جب اپنا نور اول پیدا کیا, بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تخلیق کیا, تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ جس جہان میں ان کو بھیجنے لگا ہوں, جدھر یہ میرے عارف رہیں گے,
اس کائنات کو ان کی شان کے مطابق ہونا چاہیے. آپ سوچیں کہ بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہے, جس شان کے لیے یہ کائنات, آج سائنس کہتی ہے کہ ہم اس کا صرف 4% جانتے ہیں اس جہان کا, اور کنسیڈرنگ کہ یہ کائنات مسلسل ایکسپینڈ کر رہی ہے, تو آپ سوچیں یہ 4% بھی شرنک ہو کے آئی تھنک 1% سے بھی کم ہوگا جو ہم جانتے ہیں, کیونکہ یہ تو کانسٹنٹلی ایکسپینڈ ہوتی جا رہی ہے. وی ڈونٹ ایون نو 4% آف دس یونیورس. اس یونیورس کے اوپر پھر ارواح اور ملائکہ اور جواہر, اللہ جانتا ہے کہ اوپر کتنے بڑے بڑے عالم اور ہیں, وہاں تو ہماری سوچ بھی نہیں جا سکتی. پھر آپ یہ دیکھیں اسی دنیا میں ہمارے اوشنز ہیں, ہم مارس پہ جا رہے ہیں, اس دنیا میں بیٹھ کے ہم سٹارز پہ جا رہے ہیں, ہم چاند کو جو ہے اسٹڈی کر رہے ہیں. ہم اپنی اس دنیا کے اوشنز کو نہیں جانتے کہ ان کی ڈیپتھ کتنی ہے اور ان کے اندر کیا کیا کچھ موجود ہے. وی ہیو نو آئیڈیا. اسی دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں ابھی تک یہ اپنے ارد گرد جو ایٹامک دنیا چل رہی ہے ہمارے ایٹمز کے اندر, پہلے ہم نے کہا ایٹم سب سے چھوٹا, پھر ہم نے کہا نہیں ایٹم نہیں, اس میں تو فوٹونز بھی, الیکٹرونز بھی, پھر ہم نے کہا نہیں فوٹون سے چھوٹا کوارٹز بھی ہے. ابھی تو پتہ نہیں اس سے چھوٹی چھوٹی کہاں پہ دنیا ختم ہو جائے گی. اب یہ ساری جہان کی جو یہ خوبصورت ایک تخلیق کی گئی, یہ صرف بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں. اسی لیے جب بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے, ابھی آپ کی یو ور ان دس ورلڈ, آپ یہاں موجود تھے, آپ ایون جب آپ چھوٹے تھے, بچے تھے, اور پھر جیسے سب گرو کر رہے تھے, ابھی آپ کی اعلان نہیں ہوا تھا آپ کی نبوت کا. آپ کو پتا تھا میں نبی ہوں, لیکن اعلان نہیں ہوا تھا, تو آپ خاموش تھے. 40 سال کی عمر میں باسط ہوئی. باسط کا مطلب ہوتا ہے جب آپ کسی کو کھڑا کر دیتے ہیں, اعلان کر دیتے ہیں نا کسی کا. بھی اعلان نہیں ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں چھوٹا تھا تو بھی مجھے پتھر اور درخت جھک کے کہا کرتے تھے السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کائنات کو پتہ ہے کہ وہ کس کے صدقے میں آئی ہے, اور پوری کائنات, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اور میرے ملائکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھتے ہیں. کائنات کا ہر ذرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتا ہے. اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے کہ ان پہ رحمتیں بھیجیں جن کے صدقے ہم آئے. کائنات نوز کہ کن کے صدقے میں ہم آئے. کیا خوبصورت مقام ہے, اور کیا بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کی بارگاہ میں اکرام ہے, عزت ہے. کتنی محبت ہے بابا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ کو, کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اس کائنات کو اس طرح تیار کیا, اس دنیا کو اس خوبصورتی سے تیار کیا. اب جیسے جیسے یہ مطلب دنیا اس لیول کو نہیں پہنچی جس میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بھیجنا تھا, اور آدم علیہ السلام کی پھر لائنیج میں حضرت علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجنا, تو اللہ تعالیٰ زمانے کے ساتھ ساتھ مخلوقات یہاں بھیجتے رہے. ایک زمانے میں ڈائناسورز آئے, اس زمانے میں اس زمین کی کنڈیشن یہ نہیں تھی جو آج ہے, موسم ایسے نہیں تھے, کانٹیننٹس ایسے نہیں تھے, اس لیے وہ اتنی بڑی بڑی باڈیز یہاں پہ بھیجی گئیں جن کو ہم آج ڈائناسورز کہتے ہیں. پھر جب زمین اور زیادہ نفیس ہو گئی, زیادہ سوفسٹیکیٹڈ ہو گئی, تو وہ جو را قسم کے جو اینیملز سے وہ اس دنیا سے ختم ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا ایسا چھوٹا, وہ بھی ایسا ایسا نفیس ہوتے جا رہے ہیں, گریسفل ہوتے جا رہے ہیں. تو بعض دفعہ ہم سائنس میں پڑھتے ہیں نا کہ بہت بڑی بڑی فشز جو ہیں, آج جو چھوٹی چھوٹی فشز ہیں وہ بیسیکلی ان کا کہتے ہیں کہ دی ایولیوشن ہوگی, وہ چھوٹی ہوگی. ایسا نہیں ہے کہ وہ چینج ہو کے یہ بن گئی, وہ چلی گئیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ایوالو کیا درجہ بدرجہ, ایوری تھنگ اسٹیج وائز گرو کیا, جس سے انسان اسٹیج وائز گرو کرتا. پھر انسان کے آنے سے تھوڑا عرصہ پہلے جو فائنل سٹیجز تھے اس دنیا کے, اس زمانے میں اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو مطلب جو آخری مخلوق بفور انسان آئی, وہ دے لک لائک ہیومنس, 2 ٹانگوں پہ چلنے والے جانور تھے, کیونکہ یہ کنڈیشن ٹیسٹ کی جا رہی تھی کہ یہ انسان کے لیے فیزیبل ہوئی ہے. تو ان 2 ٹانگوں پہ چلنے والے جانور جن میں آج چمپینزیز, جن کو دیکھ کے تو جو آج ویسٹ ہے وہ کہہ دیتا ہے کہ اللہ معاف کرے نعوذ باللہ یہ ہمارے اینسیسٹرز ہیں, نعوذ باللہ یہ جانور ہی ایوالو ہو کے انسان بن گئے, نعوذ باللہ. اور اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ یہ جانوروں میں سے کچھ جانور تو ایوالو ہو کے انسان بن گئے جو ابھی تک نہیں بنے. یہ ریڈ انڈینس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ بیچ کے لوگ ہیں جو انسان تک نہیں آ سکے, اس لیے جنگلی ہیں. آپ آسٹریلین لا پڑھ لیں, آج بھی ایبوریجنیز کے وہاں پہ کوئی رائٹس نہیں ہیں, اور ایبوریجنیز کو وہ کہتے ہیں کہ یہ اس بندر اور انسان کے درمیان میں ایوولوشن جہاں رک گئی تھی,
تو یہ وہ بیچ کے جانور ہیں، ان کی کوئی ان کے اینیمل سے بھی بدتر ان کے ساتھ سلوکیت ہے. اور یہ آج اس دنیا میں ہم اس ماڈرن ورلڈ میں بیٹھے ہیں، اور آج بھی آسٹریلین آپ کانسٹیٹیوشن پڑھ لیں تو ایبوریجنیز کی آپ کو حقیقت سمجھ آ جائے گی. اینی ویز سو وہ جو مخلوق تھی وہ بہت، کیونکہ دے ور فیروشیس اینیملز، تو وہ یہاں پہ بہت خون خواری تھی. اور شعوری مخلوق میں اللہ تعالیٰ نے 3 مخلوقات بنائی ہیں. ایک ملائکہ جن کو اللہ تعالیٰ نے کانشیسنیس دی ہے، جو فیصلے کرتے ہیں نا. ایک اللہ تعالیٰ نے ملائکہ بنایا، ایک اللہ تعالیٰ نے جن بنایا، اور ایک اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا. تو ابھی انسان تو آیا نہیں، تو ملائکہ تھے، اور ملائکہ آسمانوں میں تھے. وہ تو نور ہے، وہ تو اس دنیا میں اللہ کے حکم سے ڈسینڈ کرتے ہیں، ورنہ تو ان کا اپنا ایک جہان ہے، وہ تو اپنے جہان میں رہتے ہیں. اس جہان میں اللہ تعالیٰ نے جنات کو بھیجا. تو جنات کیونکہ ناری مخلوق ہے، نار کا مطلب دے آر میڈ فرام دا فائر، تو کیونکہ ان میں فائر کا ایلیمنٹ تھا تو ان کی عادات بھی ویسی تھی، لڑائی جھگڑا، جلدی گرم ہو جانا. اور ان کے اندر عاجزی کم تھی. جس طرح آپ کو پتا ہے آگ زمین پہ نہیں رہتی، اوپر کی طرف جاتی ہے، تکبر کرتی ہے نا. اور مٹی کے اندر بہت عاجزی ہے، جیسے مرضی آپ اس کو اڑائیں، جتنی مرضی طوفان آئے، مٹی جتنا مرضی اونچا اڑ جائے، جیسے ہی ہوا بند ہوگی مٹی عاجزی ہے اس میں، وہ ہمبل ہے، وہ زمین پہ واپس آ جاتی ہے. آگ ایسے نہیں کرتی، آگ ہمیشہ اوپر کو لپکتی ہے. تو اس دنیا میں وہ جو اینیملز تھے اور وہ جو جنات تھے، جنات فسادی تھے، لڑائی جھگڑے تھے. تو اس بفور حضرت آدم کیم ٹو دس ورلڈ یہاں پہ بہت خون ریزی اور بہت فساد تھا. پھر اللہ تعالیٰ کا حکم آیا جنات کے لیے، ان کے اوپر عذاب آیا. اب یہ میں ایک صرف بیک گراؤنڈ سنا رہی ہوں، تو اس میں ابلیس کا میں رول اتنا بھی ایکسپلین نہیں کر رہی. ابلیس بنا بھی نہیں. ابلیس کا نام اصل میں جس کو ہم آج شیطان کہتے ہیں، اس شیطان کا اصل میں نام تھا عزازیل. اور عزازیل کا مطلب ہے عزت والا، کیونکہ وہ تھا جنوں میں سے، لیکن اللہ کے حکم سے اس کو بہت علم دیا گیا تھا، اس کے پاس علم بہت تھا. اور وہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا بہت زیادہ، تو اللہ تعالیٰ تو بہت ہی زیادہ قدر کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ مقام دیا کہ وہ ملائکہ کی محفلوں میں بیٹھ کے سیکھتا تھا اور اللہ کی عبادت کرتا تھا. تو جب زمین پہ حکم آیا جنات کے خلاف، تو وہ آیا زمین پہ ان سرکش جو ہے شیاطین، جو جنات تھے برے، ان کو مارنے کے لیے. اور اس نے اس دنیا کو ان برے جو نافرمان جنات تھے اس سے پاک کیا. ملائکہ کے ساتھ وہ آیا، اور پھر وہ جنات جو ہیں وہ یا تو سمندروں میں جو غیر آباد جگہ ہیں وہاں جا کے چھپ گئے، بعض آؤٹر اسپیس میں چلے گئے. بہت بڑی تعداد میں جو نافرمان تھے ان کو مار دیا گیا. اور دس از ہاؤ ہی وینٹ بیک. تو یہ جو ابھی سینیریو ہے جس میں فرمایا گیا کہ میں اب زمین میں خلیفہ بھیج رہا ہوں، اس سینیریو میں اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کی جماعت سے کہا کہ میں زمین میں اب اپنا خلیفہ بھیجنے لگا ہوں. قالو، ملائکہ نے آگے سے کوشچن کیا، انہوں نے آگے سے کرٹیک نہیں کیا، اللہ کے حکم کا اعتراض نہیں کیا، نہ ہی نعوذ باللہ اس کا مذاق اڑایا، نہ ہی نعوذ باللہ اس کا انکار کیا. انہوں نے سیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے کوشچن کیا. قالو، انہوں نے پوچھا، اتجلو، کیا آپ بھیجیں گے یا آپ بنائیں گے، فیہا، اس زمین میں، من یفسدو، وہ جو کہ فساد کرے گا، فیہا، اس کے اندر، ویسفک الدماء، اور وہ جو اس میں خون کو بہائے گا. اب انہوں نے کیوں یہ بات کی؟ کیونکہ ملائکہ نے دیکھا کہ ابھی اسی اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں کہ میں نے جائلن فی الارض، میں زمین میں خلیفہ بھیجنے لگوں. پوری کائنات کو آلریڈی پتہ ہے کہ ایک یہ جو کائنات بن رہی ہے، ملائکہ کو، کیونکہ ان کو شعور تھا نا، شعوری مخلوق ہے، ملائکہ کو بھی پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو اتنا بڑی تخلیق کی، اتنی خوبصورت، اور ہمیں ابھی تک نہیں بنایا خلیفہ. اس کا مطلب ہے کہ کوئی تو ہے جس کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے، تو وہ ہم تو نہیں ہے، اس کا مطلب وہ آنے والی بھی مخلوق ہے. پھر جنات ہوئے، تو جنات نہایت فسادی تھے، ٹھیک، اور ان کے لیے بھی ریسنٹلی ان کو مارا گیا اور ان کو ختم کیا، کیونکہ انہوں نے زمین میں اتنا خون برپا کیا ہوا تھا. اور یہاں پہ وہ جو جانور ٹائپ مخلوق تھی 2 ٹانگوں والی، اس نے بھی اتنا کیا، ان کو بھی مارا گیا. تو زمین پہ ابھی ہی تو آ کے پیس آیا تھا، اور ایک دم سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوا کہ اب ہم اپنا خلیفہ بھیجنے لگے.
تو ملائکہ کو سمجھ آ گئی کہ اب کوئی مخلوق بھیجی جا رہی ہے، اور وہ مخلوق اب بھیجی بھی زمین میں جا رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر زمین کا ایلیمنٹ بھی ہوگا. تو زمین میں تو آلریڈی ہم نے دیکھ لی کہ جو جہاں پہ جانور تھے وہ بھی نہایت فیروشیس تھے، اور جو یہاں پہ شعوری مخلوق گئی اس سے پہلے وہ جنات تھے، وہ بھی نہایت بے ادب اور نہایت حکم عدولی کرنے والے تھے. تو اس لیے انہوں نے کوشچن کیا ہے کہ یا اللہ تعالیٰ کیا آپ کوئی ایسی مخلوق دنیا میں بھیجنے لگے ہیں، یعنی کہ کیونکہ بھیج اس دنیا میں رہے، یہاں کا ریکارڈ یہ ہے، پاسٹ ریکارڈ یہ ہے کہ جو بھی آیا ہے، اور ابھی تک خلیفہ نہیں آیا، نہ ہوتے ہوئے بھی خلیفہ وہ اتنے ظالم تھے، تو اب جو آئے گا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کا خلیفہ ہے اور خلیفہ کو آپ اتھارٹی دیں گے اور یہ ساری کائنات اس کو سبسروینٹ ہوگی اس کے سامنے، یہ اس کے لیے مسخر ہو جائے گی، تو وہ پتہ نہیں کیا کرے گا. تو انہوں نے کوشچن کیا کہ آپ ایسے کو کیوں بھیج رہے ہیں دوبارہ جو اس زمین میں فساد کرے گی اور خون بہائے گا. وَنَحْنُ اور بے شک ہم نُسَبِّحُ ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں بحمدک آپ کی حمد بیان کرتے ہوئے، وَنُقَدِّسُ لَکَ اور ہم ہی آپ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ ہر چیز سے، ہر نقص کمزوری سے آپ پاک ہیں. لیکن یہ جو دوسری مخلوقات ہیں یہ تو کبھی بھی اس بندگی کا حق نہیں ادا کرتے، تو آپ کیوں ایسی مخلوق پیدا کر رہے ہیں؟ یہ بس جاننا چاہتے تھے. تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا انی عالم میں جانتا ہوں ما لا تعلمون وہ جو تم نہیں جانتے. اور یہ کیا تھا جو وہ نہیں جانتے؟ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ اس نور اول کی کیا ریالٹی ہے، اور میں جانتا ہوں کہ اب جو میں مخلوق بنانے لگا ہوں اس مخلوق کی ریالٹی کیا ہے. تم نہیں جانتے، آپ لوگ تو صرف پاس ریکارڈ دیکھ رہے ہو زمین میں، اور آپ گیس ورک کر رہے ہو کہ اچھا شاید وہ بھی ایسی ہو، شاید وہ بھی فساد کرے، شاید وہ بھی خون بہائے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں اس کی ریالٹی. اب انسان کی ریالٹی ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں. اب شعوری مخلوق جن کو اللہ تعالیٰ نے کانشیسنیس دی تھی، ان کے اندر ایک مخلوق وہ تھی جو پیور نور سے بنی ہے، جو کہ ملائکہ ہیں، اور ان کا تعلق عالم بالا سے، میٹا فزیکل دنیا سے. اور جو دوسری شعوری مخلوق ہے وہ اس دنیا میں رہتی تھی جن کو ہم جن کہتے ہیں، جو کہ عالم شہادت کے ہیں، یعنی کہ جو آبزرویبل یونیورس ہے اس سے جن تعلق رکھتے ہیں، جو نان آبزرویبل ہے اس کے ملائکہ ہیں. ملائکہ بنے ہیں پیور نور سے، اگین نور ہم نہیں دیکھ سکتے. جن بنے ہیں آگ سے، جو کہ اس دنیا کا ایک ایلیمنٹ، ون آف دا 4 ایلیمنٹس آف دس دا ورلڈ دیٹ وی لیو ان، ارتھ کے ایک ایلیمنٹ سے بنا. لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسے بنایا ہے کہ انسان ایک کلی مخلوق ہے. ہم چھوٹے چھوٹے جز سے نہیں بنے، ہم ایلیمنٹ سے نہیں بنے. ہم میں اللہ تعالیٰ نے دونوں جہانوں کا پرفیکٹ کمبینیشن بنایا. ہمارے اندر عالم بالا میں سے نور بھی آیا ایز روح، جو اصل میں ہماری حقیقت ہے، اور اس عالم مشاہدہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے جسم دیا، جو اللہ تعالیٰ نے پری ڈومیننٹ، جس میں ایلیمنٹ ارتھ تھا، مٹی تھی پری ڈومیننٹ، لیکن آپ دیکھیں اس میں پانی بھی ہے، ٹھیک ہے، اس میں باقی جتنی بھی یونیورس ہے جو یہ ہماری، اس کا ہر ایلیمنٹ انسان کے جسم میں پایا جاتا ہے، ہر چیز. اور ہماری روح کیونکہ اللہ کے نور سے نکلی ہے، اللہ کے امر سے نکلی ہے، اللہ کے ارادے سے نکلی ہے، تو ہم عالم بالا کی جو مخلوق ہے اس سے اس لیے زیادہ افضل ہیں کیونکہ وی آر روح کیم فرام دی امر آف اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو مخلوق ہے تم ان کو یہ نہیں سمجھو کہ یہ صرف جنوں کی طرح اس دنیا کی مخلوق ہے. یہ وہ ہیں جن کو میں نے کلی بنایا ہے، ان کے اندر جز سارے ہیں، عالم بالا کی بھی اور عالم مشاہدہ کی بھی. اچھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں یہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بالکل بھی ملائکہ کو اس کوشچن کرنے پہ ان کی بات رد نہیں کر رہے. یہ نہیں کہہ رہے کہ تم نے گناہ کر دیا، ہاؤ ڈیئر یو آسک می دس، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بات سنی، کیونکہ انہوں نے یہ بات ایز اے لڑائی نہیں کی، انہوں نے یہ بات ایز اے کرٹیسزم نہیں کی، انہوں نے یہ بات سیکھنے کے لیے کوشچن کیا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بات رد نہیں کی بلکہ ان کی الٹا تربیت کی اور ان کو سکھایا کہ تمہیں سب چیزوں کا علم نہیں ہے، تم عالم نہیں ہو، ٹھیک ہے، تم نور سے بنے ہو، لیکن تم نہیں جانتے وہ جو کچھ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو یہ انسان کی جو انی عالم ما لا تعلمون، یہ بیسیکلی انسان کا وہ مرتبہ ہے
جس مرتبے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا، جو اللہ ہی نے عطا کیا، اور وہ کیا تھا؟ وَعَلَّمَ، علامہ فعلا سے نکلا ہے. فعلا کا مطلب ہوتا ہے، یہ ورب، میں عربک گرامر کی بات کر رہی ہوں کہ فعلا ورب کو کہتے ہیں، لیکن جب این کے اوپر شدہ آ جائے یعنی کہ ڈبل زبر آ جائے، فعلا یعنی کہ این ڈبل ہو جائے، سوری ڈبل زبر کہہ رہی ہوں، این ڈبل ہو جائے، تو یہ فعلا کا مطلب ہوتا ہے کوئی کام ریپیٹڈلی کرنا، مسلسل کرنا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ لکھا ہے وہ علامہ نہیں ہے، وہ علامہ ہے، لام کے اوپر اب دیکھیں شدہ ہے. تو علامہ کا مطلب یہ ہے کہ میں نے مسلسل سکھایا، میں نے بار بار سکھایا. آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے زمین کے ایلیمنٹس کو منگوا کے، جب انسان کی مٹی کو، وہ جو نفس واحدہ تھا، اس نفس واحدہ کو، وہ جو مٹی تھی، اس کو جنت کے 2 چشمے ہیں جن کا آخری صورتوں میں ذکر آتا ہے، ان کے پانی سے اس کو گندوایا، اور اس سے پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو بنایا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنے 2 ہاتھوں سے ان کو بنایا. اتنی محبت اور اتنا اکرام دیا، اتنی عزت دی، اور یہ ملائکہ کے سامنے ہو رہا ہے جو کہ کائنات میں اس وقت بائی رینک، کائنات میں سب سے بڑا رینک مخلوق میں ملائکہ کا تھا، جن ان کے بعد آتے تھے. وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اللہ یہ جو آنے والی مخلوق ہے اس کو کتنی عزت دے رہا ہے، اللہ اپنے ہاتھوں سے کس محبت سے اس کو بنا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر جب وہ آدم علیہ السلام بن گئے اور ہم نے آدم علیہ السلام میں آگے وہ صورتیں آئیں گی، آیات آئیں گی جہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آدم علیہ السلام میں پھونکا اپنی روح میں سے، اور وہ روح کیا تھی؟ وہ اللہ کا امر تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ان آدم علیہ السلام کو جن کو ہم نے نفس واحدہ میں سے بنایا، ہم نے پھر ان کو مسلسل سکھایا. اب اللہ تعالیٰ تعلیم دے رہے ہیں آدم علیہ السلام کو ڈائریکٹ. کیا سکھایا؟ الاسماء کلھا. الاسماء، اسماء ایک اسم کہتے ہیں نام کو، تو ترجموں میں نارملی لکھ دیا جاتا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا نام سکھایا، ٹھیک ہے. لیکن اسماء اسم جو ہے یہاں پہ وہ تمام معرفت کی باتیں اور حقائق ہیں جو اللہ تعالیٰ نے صرف آدم علیہ السلام کو سکھائے تھے. کیونکہ دیکھیں آیت ہے کہ ہم نے سکھایا اور مسلسل سکھایا، بار بار سکھایا، ایک دفعہ نہیں. ہم نے ان کے اندر، اگین یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے نا، ہر چیز پروگریسو ہے، سٹیج کر کے چیزیں ایوالو ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے مسلسل ایک پروسیس کے ذریعے حضرت آدم کو سکھائے الاسماء کلھا، تمام کے تمام نام. ثم آرادہم، پھر ہم نے ان کو پیش کیا علی الملائکۃ، ملائکہ کے اوپر، ان ریالٹیز کو جو ہم نے حضرت آدم کو سکھائیں، ان ریالٹیز کو پھر جب ہم نے ملائکہ کے سامنے پیش کیا، فقالا، بس ہم نے ان سے کہا، انبئونی باسمائہ، تم ہمیں بتاؤ، انبئونی تم ہمیں بتاؤ، بے ساتھ اسمائہ، ان حقائق کے بارے میں تم مجھے بتاؤ. ہاؤلائی ان کنتم صادقین، کہ تم ان کے بارے میں کیا جانتے ہو اگر تم سچے ہو. قالو، انہوں نے کہا، سبحانک، بے شک پاک ہے آپ کی ذات، لا علم لنا، ہم نہیں جانتے ان کے بارے میں، الا ایکسپٹ وہ کچھ، ما علمتنا جو آپ ہمیں سکھا چکے ہیں، انک انت العلیم الحکیم، بے شک آپ ہی ہیں علیم، تمام علم بھی آپ کا ہے اور تمام حکمتیں بھی آپ کی. یہ میں نے پوری آیت کیوں پڑھ دی؟ کیونکہ یہ دیکھیں کہ ملائکہ کے سامنے جب وہ حقائق رکھے گئے تو ملائکہ ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا. اگر تو یہ جو ترجمہ میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ جو اسماء ہیں یہ کچھ چیزوں کے نام تھے، تو ملائکہ کو تو اللہ تعالیٰ نے ایز عطا کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پورے کائنات کا نظام دیا ہوا ہے. کچھ ملائکہ رزق پہ لگے ہوئے ہیں، کچھ ملائکہ بارشوں پہ لگے ہوئے ہیں، کچھ اللہ کے حکم سے زمین کا نظام سنبھالے ہوئے ہیں، کوئی یونیورس کے باقی کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، حضرت جبرائیل امین کی اپنی ڈیوٹیز ہیں، حضرت میکائیل کی اپنی ڈیوٹیز ہیں، حضرت مالک کی اپنی ڈیوٹی ہیں. اب یہ تمام ملائکہ ان کی ڈیوٹیز ہیں. ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہماری فزیکل دنیا ہے اس کی ڈیوٹیاں جو دیں، تو اس کا مطلب ہے ان کے بارے میں یہ سائنس اور یہ باٹنی اور یہ سارے علوم اللہ نے ان کو سکھائے، وہ اس کا نظام چلا رہے ہیں. تو یہ کوئی ایسی ریالٹیز تھیں جن کا ملائکہ کو نہیں پتا، تو پھر یہ فزیکل دنیا کے علم نہیں ہو سکتے. صرف وہ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو وہ سارے علوم سکھائے جو قیامت تک انسان کے اندر آنے تھے، وہ تمام ریالٹیز تو سکھائیں،
لیکن یہاں پہ کیونکہ الاسماء ہے، ال جو الف لام ہوتا ہے یہ معرفہ کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، اسما، دا نون ریالٹیز، کوئی بہت بڑی حقیقتیں، تو یہ وہ سر الہی ہے، یہ وہ معرفت الہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی وہ خاص عطا ہے جو اللہ تعالیٰ نے صرف حضرت آدم علیہ السلام کو دی. اور پھر ملائکہ کے سامنے جب اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو سمجھا، ان کی تربیت کر رہے ہیں نا، ان کو ڈانٹ نہیں رہے، ان کو بالکل بھی اللہ تعالیٰ یہاں پہ کنڈیم نہیں کر رہے، اللہ تعالیٰ ان کو سکھانا چاہ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خود وہ معرفت الہی، وہ گریٹر ریالٹیز معرفت کی، اپنی جو بھی معرفت اللہ تعالیٰ نے ان کو دی وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خود سکھائی، کیونکہ اللہ ہی العلیم ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان حقائق کو جب ملائکہ کے سامنے رکھا اور ان سے کہا کہ اب بتاؤ کہ تمہیں تو علم ہے جو میں نے ظاہری دنیا کو تمہیں علم دیا ہوا ہے، اس علم کے ذریعے ان کے بارے میں بتاؤ اگر تم سچے ہو. اگر تم کس بات میں سچے ہو؟ اس بات میں کہ تم حمد اور ثنا کرنے کے لیے تم ہی تم ہو، اور یہ اس دنیا میں جو ابھی تک مخلوق آئی ہے اس کی ٹینڈنسی یہ ہے کہ وہ فساد کرتی، تو اس کے بارے میں تم جانتے ہو. اگر تم آدم علیہ السلام کو جانتے ہو تو اس دعوے میں اگر تم سچے ہو تو پھر ان ریالٹیز کے بارے میں بتاؤ. تو آپ دیکھیں کہ ملائکہ نے ایک تو ان کی تربیت ہوئی، ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ جو خلیفہ ہے یہ کوئی عام مخلوق نہیں ہے، یہ صرف یہ دنیاوی ایک مٹی کا بنا ہوا جسم نہیں ہے، اس کو اللہ کے ہاتھ لگے، اللہ نے اپنے امر اپنی روح میں سے اس میں نور پھونکا ہے. اور صرف یہی دو چیزیں نہیں، اللہ نے پھر اس کے اندر اپنی وہ سر کہتے ہیں نا سیکرٹس کو، اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ معرفت عطا کی ہے، وہ گریٹر علم عطا کیا ہے جو ہم میں سے کسی کے پاس نہیں ہے. تو یہ جو بھی ہستی ہیں بے شک اللہ نے ان کو افضل بنایا، ہم سے ان کو اشرف بنایا، ان کو زیادہ عزت دی ہے. بے شک یہ اس تعظیم کے قابل ہیں جو اللہ نے ان کو دیا، اور بے شک اللہ سچے تھے کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ہمیں تو جتنا علم ہے ہم اتنا ہی جانتے ہیں. اب یہاں پہ ان کی تربیت بھی ہو گئی، اور آپ پھر یہاں پہ دیکھیں کیوں ملائکہ اتنے اللہ تعالیٰ کو پیارے ہیں، کیونکہ جیسے ہی ان کو احساس ہوا کہ یہ تو وہ ہمارے ڈومین کی بات ہی نہیں ہے، یہ تو ہمیں اس میں کوسچن کرنے کا کوئی حق ہی نہیں تھا. حالانکہ انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا، انہوں نے سیکھنے کی نیت سے اللہ تعالیٰ سے کوسچن کیا. تو انہوں نے وہی کام کیا جو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے اور تمام نبیوں کی سنت رہی ہے، کہ جہاں پہ ان کو تھوڑا سا بھی احساس ہوتا تھا کہ شاید یہ چیز ہمیں ایسے نہیں کرنی چاہیے تھی، وہ اسی وقت کہہ دیتے تھے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ یا اللہ آپ پاک ہیں، آپ سبحان ہیں، اور اگر کوئی ظالم ہے وہ ہم ہیں. یہ عاجزی ہے، نہایت عاجزی، یہ انبیاء نے شو کی ہے. ہر نبی کے پاس آپ کو یہ دعا ملے گی. اسی طرح ملائکہ نے کیا کہ انہوں نے فوراً کہا اللہ آپ پاک ہیں، یا اللہ تعالیٰ آپ سبحان ہیں، آپ کی ذات کو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا، جو آپ کا علم ہے لا علم لنا، ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے، ذاتی طور پہ ہم کسی چیز کا علم نہیں رکھتے، الا ہاں ایکسپٹ ما علمتنا، جو آپ نے ہمیں سکھایا ہمیں اتنا ہی پتا تھا، اور جتنا ہمیں پتا تھا اس میں اس آدم علیہ السلام کی حقیقت کو ہم نہیں سمجھ سکتے. یہی آپ کا عارف ہے، آپ نے ان کو اپنے لیے بنایا اور ہم سارے مسخر ہیں ان کے لیے. تو بے شک آپ اپنے اس عارف کو آپ ہی جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے ان کے اندر آپ نے کیا کیا پوٹینشیل رکھے. اب یہ انسان کو اللہ تعالیٰ دیکھیں سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو تم میں نے کتنا عظیم، تم میں سے ہر ایک کو میں نے یہ اپنی سر الہی معرفت الہی دی ہے، اور تم سب کو میں نے تمہارے سب میں یہ گریٹنس سے عظمتیں رکھی ہیں، تم سب اپنے اس اگر مقام اور معیار کو اچیو کر لو تو ہماری بارگاہ میں سرخرو ہو جاؤ. تعالیٰ پھر ہم نے فرمایا یا آدم، اے آدم علیہ السلام، ان بے ہم، آپ ان کو بتائیں، بے اسمائہم، یہ جو میں نے آپ کو ریالٹی سکھائی تھی، یہ اسم نام نہیں، یہ ریالٹیز تھی، معرفت تھی، تو یہ جو میں نے معرفت آپ کو دی اس کے بارے میں آپ ان کو تعلیم کریں. فلما، پس جس وقت انبأہم باسمائہم، انہوں نے ان کو بتا دیے وہ ریالٹیز جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائی تھی. تعالیٰ، تب پھر اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا، علم، کیا میں نہیں،
اقل کہتا تھا تمہیں لکم تمہارے لیے انی عالم بے شک میں ہی جانتا ہوں غیب السماوات والارض یعنی کہ میں ہی آسمان اور زمین کا غیب جانتا ہوں. اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے تمہیں نہیں بتایا تھا کہ ذاتی طور پہ یہ سب علم صرف میرا ہے. تم سب کو جو علم ملتا ہے وہ عطا ہے اور عطا میں جس کو جتنی چاہتا ہوں. وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ اور میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو. کیونکہ علیم اور حکیم کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ملائکہ کی یہ تربیت یہاں پہ ان کی مکمل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو العلیم میں ہوں, غیب کا علم رکھنے والا میں ہوں. یہ آدم علیہ السلام بھی میری عطا سے بول رہے ہیں. جو حکمتیں تمہیں نہیں پتا اور ان کو پتہ ہے, یہ بھی ان کی ذات کے اندر نہیں ہے. یہ چیزیں یہ ذاتی نہیں ہے, ذاتی صرف میری پرسنلی علم سارا اللہ کا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے گفٹ, یہ اس کی ہبہ ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس علم میں سے کس کو کیا عطا کر دیں. اور مخلوق میں جو سب سے زیادہ عطا کیا گیا ہے, مطلب اللہ تعالیٰ العلیم, اللہ کا علم کبھی ختم, اللہ تعالیٰ کے علم کو کبھی کوئی پوری طرح سمجھ سکتا نہیں, کیونکہ اللہ کی جس طرح ذات از بیونڈ اس, اللہ تعالیٰ کا علم از بیونڈ اس, اللہ تعالیٰ کی ہر صفت از بیونڈ اس. لیکن اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پھر بھی جو سب سے زیادہ علم دیا وہ بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا اور ان کے بعد باقی انبیاء کو. تو یہاں پہ یہ 4 آیات مکمل ہوئی. یہ ایک چھوٹا سا پورشن تھا جو ملائکہ کا کوسچن اباؤٹ تخلیق آدم اور اس میں کیا حقائق تھے, تو وہ میں نے بیان کر دیے. صدق اللہ العظیم. یعنی میں قرآن پاک پڑھتے پڑھاتے سمجھتے سمجھاتے کوئی غلطی کوتاہی لرزش ہوئی تو اس کو بخش دیں اور معاف کر دیں. اور قرآن پاک کا یہ پڑھنا ہم سب کی طرف سے تمام انبیاء, تمام ملائکہ, تمام اہل بیت طاہرین صلی اللہ علیہ وسلم, تمام اصحابہ امت میں جتنی انبیاء فوت ہوئے شہیدوں کو زندہ اور قیامت تک آئیں گے, اور تمام رجال الغیب کی طرف سے اپنی شان کریمی کی شان میں اپنی بارگاہ میں قبول کرتے ہوئے ہم میں سے ہر ایک کی طرف سے ہدیہ بارگاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچا دے اور نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے معطر و نور شاد اور بات فرماتے ہوئے دنیا اور آخرت میں ایسا بنا دیں کہ ہم آپ کی رضا حاصل کریں, آپ ہم سے راضی ہوں اور بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک کل بہتر کی رات اور سکون کا باعث بنے. آمین سو آمین. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ.